बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पॉलीगैमी। पॉलीगैमी का टॉपिक आपने सुना होगा, पॉलीगैमी इन इस्लाम, पॉलीगैमी इन पाकिस्तान, या इसमें इसकी कानूनी क्या क्या इसमें सूरतें सामने आती हैं। इसमें चूँकि दो तबका फ़िक्र अलग अलग अपनी अपनी तोजी पेश करते हैं। एक तरफ देख लिया जाए, अगर आप जब हमारे उलमा या मौलवी हजरात को सुनते हैं तो वो मुख्तलिफ़ तरह की इसकी तशरीह करते हैं, और दूसरी तरफ जब लैंड लॉज को देखते हैं तो उसकी एक मुख्तलिफ़ मुनज़्ज़म किस्म की शक्ल सामने आती है। लेकिन अगर दोनों को यकजा कर लिया जाए तो बेसिक मकसद यही है कि इस्लाम में या कानून में किसी भी जगह मुसलमान खावंद को दूसरी, तीसरी या चौथी शादी से रोका नहीं गया। इस तरह अगर कुरान को सूरत निसा की आयत नंबर 3 को पढ़ लें तो ये बात सामने आती है कि जहाँ पे ये कह दिया गया है मुसलमान मर्दों के लिए कि तुम्हें जब और कोई औरत पसंद आए तो तुम 2-2, 3-3, 4-4 निकाह करो। इसके साथ एक दूसरा पार्ट जो इसी आयत का हिस्सा है वो ये है कि अगर तुम अदल कर सको, और अगर अदल ना कर सको तो ऐसी शक्ल में तुम्हारे लिए वो एक ही बेहतर है। इसी तरह जब कुरान करीम में आफाकी कवानीन हमारे सामने आए तो उनमें भी ज़रूर 2, 3, 4 तक शादियों की इजाज़त दी गई, लेकिन साथ ही रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया कि आप ये देख लो कि क्या अदल कर सकते हो। अब अदल में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं कि आपकी क्या फाइनेंशियल इतनी हैसियत है कि आप तमाम जो बीवियां हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, उनको उनका ख़र्चा नानो नफ़का, उनको उनकी हिस्से की इज़्ज़त, उनको उनके हिस्से का मोहब्बत, सारी चीज़ें आप अदा कर सकते हो। अगर तो आप मुकम्मल अदल और इंसाफ कर सकते हो तो फिर तो इजाज़त दी गई है, लेकिन अगर नहीं कर सकते तो ऐसी शक्ल में जो है वो एक ही को बेहतर करार दिया गया है। अब रजू करते हैं अपने कानून की तरफ। पॉलीगैमी सेक्शन 6 मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961। इसमें ये तरीक़ाकार बताया गया है कि जब कोई शख्स दूसरी शादी करना चाहता है तो उसको एक मामूली फ़ीस अदा करके अपनी मुतल्लिका यूनियन कौंसिल के अंदर एक दरख्वास्त गुजारनी पड़ती है, जिसमें अगर उसकी बीवी ने उसे अगर इजाज़त दे दी है तो वो उस बीवी की स्टेटमेंट साथ लगाए और वो एप्लीकेशन गुजार दे। एप्लीकेशन गुजारने के बाद अगर वो बीवी वहाँ पे जाके भी अपनी बयान कलमबंद करवा देती है तो ऐसी शक्ल में यूनियन कौंसिल को कोई इख्तियार नहीं होगा कि वो ये इजाज़त रोके, वो उस इजाज़त को दे देगी और मुसलमान खावंद दूसरी शादी कर सकता है। अब जब हम अपनी बीवियों को अपने घर में इस्लाम सिखाते हैं या इस्लाम नाफिज करते हैं तो फिर कतन ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि हमारी बीवियां इस्लाम से रूगर्दानी करें। जब हम घर में नमाज अदा नहीं करते, हक़ अदा नहीं करते, हम घर में बहुत सारी बातों पे अपनी मर्ज़ी का इस्लाम चुन के अलग कर लेते हैं, तो ऐसी शक्ल में फिर इस मौका के ऊपर जो है हम इस्लाम को लागू कर देते हैं, तो फिर वही बीवियां जो हैं उनके ऊपर ये इस्लाम तारी नहीं होता और सामने आकर मुज़ाहमत करती हैं। तो अगर ऐसी सूरत हो कि मुकम्मल इस्लाम घर में नाफिज हो तो यही सूरत होती है कि ख़ुद ही वो बीवी जाके वहाँ पे बयान दे देती है, वो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू को समझती है। अब दूसरी सूरत ये है कि इसमें कानून के मुताबिक कुछ ऐसी शराइत बताई गई हैं कि अगर बीवी इस हालत में हो कि वो जिस्मानी ताकत ना रखती हो, बतौर बीवी अपने हुकूक़ ज़रूरियत अदा करने के काबिल ना हो, या वो किसी और ऐसी सॉलिड रीज़न जिसमें बांझपन आ जाता है, औलाद पैदा नहीं हो रही, या दूसरी शक्ल बीवी दिमागी तौर पे इस काबिल नहीं रहती, या इसके अलावा खामद के पास हक़ हासिल है कि वो अगर बीवी बिला वजह गैर ज़रूरी तौर पर उसे पसंद न करने की वजह से या किसी घरेलू मामलात की वजह से
وہ اپنے ماں باپ کے گھر جا کے بیٹھ جاتی ہے اور آبادی سے انکار کرتی ہے۔ ایسی صورت میں خاوند عدالت سے دعویٰ دائر کر کے دعویٰ بازو یا جسے حقوق زناشوئی کنجوگل رائٹ کا دعویٰ کہتے ہیں، وہ دائر کرنے کے بعد عدالت سے ایک ڈگری لے لیتا ہے کہ اس کی بیوی جان بوجھ کر آباد نہیں ہو رہی، وہ اسے ہر صورت آباد کرنا چاہتا ہے۔ تو وہ ڈگری جب لے جاتا ہے تو اس کے پاس بھی جسٹیفیکیشن ہو جاتی ہے کہ بلا وجہ اس کی بیوی ایک ڈس اوبیڈینٹ وائف ہے اور وہ مزید زندگی ساتھ گزارنے سے انکاری ہے۔ تو ایسی شکل میں بھی یہ گراؤنڈز بھی یونین کونسل کے پاس پیش کیا جا سکتا ہے، جس کے بعد یونین کونسل دونوں فریقین کے سالسان کو سن کر اخذ کرنے میں اسے آسانی ہو جاتی ہے کہ کیا کیا ایسی سالڈز گراؤنڈ ہیں جو ایک عام انسان کے دماغ کو اپیل کرتی ہیں، جس میں یہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ایک انسان جس کی اخلاقی، دنیاوی، معاشرتی، مذہبی تمام طرح کی ضرورت ہے ایک بیوی، اور وہ اسے اس کے ساتھ نباہ نہیں کر رہی، تو ایسی شکل میں ان گراؤنڈز کے اوپر یونین کونسل دوسری شادی کی اجازت دے دیتی ہے۔ لیکن عموماً بعض اوقات ایسی صورتحال بھی سامنے آ جاتی ہے کہ وہ یونین کونسل کسی پولیٹیکل ایشوز کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے متعصب ہے، یا اس کے تعلقات دوسری فریق سے بہت بہتر ہیں اور وہ وہاں پہ اس خاوند کے ساتھ، درخواست دہندہ کے ساتھ تعاون کرنے سے انکاری ہے، تو کوئی اس میں پریشانی کی بات نہیں ہے۔ اس میں مزید اس کے پاس، خاوند کے پاس یہ حق ہے کہ وہ اس فیصلے کو کلیکٹر کے پاس بھی چیلنج کر سکتا ہے، اس میں نگرانی دائر کر کے اپنی وہاں سے بھی یہ اجازت لی جا سکتی ہے۔ وہ آرڈر ویسے قانون کے مطابق تو فائنل آرڈر تصور کیا جاتا ہے، لیکن بعض اوقات جب مزید کسی آرڈر کے خلاف کوئی ریمیڈی نہ رہے تو ایک کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن بھی ہوتی ہے، وہاں تک بھی اس معاملے کو لے کے جایا جا سکتا ہے۔ اگر سالڈ گراؤنڈ ہے تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ قانون کے مطابق یہ اجازت نہ مل سکے۔ لیکن اب ایسی شکل میں جو قانون مزید پولیگیمی کا پاکستان میں یہ کہتا ہے کہ جب خاوند اپنا یہ حق استعمال کرتا ہے کہ اس بات کی اجازت چاہتا ہے، تو وہ ساتھ ہی بیوی کو بھی اس بات کی اہل ہو جاتی ہے کہ وہ اس گراؤنڈ کے اوپر چاہے تو وہ خلا بھی ڈیمانڈ کر سکتی ہے، ڈیزولوشن آف میرج بھی ڈیمانڈ کر سکتی ہے، کہ اسے تنسیح نکاح کا ایک گراؤنڈ حاصل ہو جاتا ہے۔ اور دوسری شکل یہ سامنے آتی ہے کہ کوئی بھی حق مہر ہو، حق مہر معجل ہو یا غیر معجل ہو، وہ فوراً پہلے ادا کیا جائے گا اور پھر دوسری شادی کی اجازت دی جائے گی۔ اور تیسری خرچہ نام نفقہ کی بھی بیوی جو ہے وہ حقدار ہو جاتی ہے، وہ بھی کسی عدالتی فورم سے یا یونین کونسل بھی اسے پہلی بیوی کو معقول خرچہ دینے کی اجازت دے سکتی ہے۔ تو یہ وہ تمام حقوق ہیں جو پہلی بیوی کو بھی قانون دیتا ہے۔ تو مرد کو دوسری شادی کی اجازت کے لیے جو ہے وہ کوئی مشکل پیش نہیں آتی، قانون کسی جگہ کوئی ریسٹرکشن امپوز نہیں کرتا، بلکہ معاشرتی طور پر ایک بہتر آرگنائز طریقے سے ایک وے مقرر کر دیا جاتا ہے تاکہ دوسری شادی کی اصل جو وجوہات ہیں وہ سامنے آ سکیں۔ جب وہ سامنے آ جاتی ہیں تو اس شکل میں قانون اسے اجازت بھی دے دیتا ہے۔ لیکن اگر ہم جب عدل نہیں کر سکتے اور عدل کرنے کے قابل نہیں ہوتے، ایک طرف تو بچوں کے بے شمار اخراجات ہم پورے کرنے کے قابل نہیں ہوتے، دوسری طرف گھر میں مالی معاملات کی وجہ سے پریشانیاں ہوتی ہیں، یا ہماری ایسا مزاج نہیں ہوتا کہ ہم گھر میں ایک بیوی کو برداشت کرنے سے قاصر ہوتے ہیں، تو ایسی شکل میں جب ہم دوسری بیوی کی طرف چلنا شروع ہو جاتے ہیں تو پھر عدل کے امکانات ختم ہو جاتے ہیں۔ تو ایسی شکل میں ممکن نہیں ہوتا کہ ہم دوسری بیوی ہے اس کو ایک اچھی زندگی دے سکیں یا عدل کر سکیں۔ المختصر یہ ہے کہ اس میں فیڈرل شریعت کورٹ کا بھی فیصلہ آ چکا ہے کہ انہوں نے سیکشن 6 پولیگیمی کو وہ اگینسٹ دی انجیکشن آف اسلام قرار نہیں دیا، تو وہ اسلام کے عین مطابق ہی ہے، صرف ایک ریگولرائز طریقے سے ایک وے مہیا کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو آرٹیکل موجود ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے اندر، جس میں اول ہی یہ لکھا ہوا ہے کہ
کہ کوئی بھی ایسا قانون جو قرآن و سنت کے اگینسٹ ہوگا وہ پاس نہیں کیا جائے گا۔ تو ایسی شکل میں یہاں پہ یہ بحث سامنے آ جاتی ہے کہ یہ اگینسٹ اسلام ہے، اگینسٹ انجیکشن آف اسلام ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یہ ایک بیسٹ ریگولر وے پرووائڈ کیا گیا ہے۔ اگر اسے باریکی سے دیکھ لیا جائے کہ فیڈرل شریعت کورٹ کی ججمنٹ پڑھ لی جائے تو اسے سمجھنے میں آسانی ہو سکتی ہے کہ پاکستان میں بھی مسلم خاوند کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی وجہ بتا کے یا بیوی کی کنسنٹ لے کے گھر میں ایسا ماحول پیدا کر کے آسانی سے دوسری شادی کی اجازت قانون کے مطابق لے سکتا ہے۔ اگر بغیر اجازت شادی کر بھی لی جاتی ہے تو اس میں اسٹیٹ یا کچھ اسٹیٹ کا قانون نافذ کرنے والا ادارہ اٹھ کے وہ آگے خاوند کو پکڑ نہیں لیتا، بلکہ اس میں اسی بیوی کو اختیار حاصل ہے کہ وہ اگر چاہتی ہے، اگر اس کو خرچہ نفقہ نہیں مل رہا یا وہ شادی سے اگر اختلاف کرتی ہے، اس کی مرضی کے مطابق شادی ہو چکی ہے، وہ اس سے بہت شدید متاثر ہوئی ہے، تو یہ حق بھی اس کی پہلی بیوی کو ہے کہ وہ آ کے عدالت میں ایک استغاثہ سیکشن 190 کے تحت جو ضابطہ فوجداری ہے اس کے تحت وہ آ کے استغاثہ ایک دائر کرتی ہے، اور استغاثے میں وہ اپنی پرائمری ایویڈنس کورٹ کے سامنے رکھتی ہے۔ اگر کورٹ مطمئن ہوتی ہے تو وہ اس کو منظور کرنے کے بعد وہ سیکشن 204 کے تحت طلب کر لیتی ہے اس خاوند کو۔ تو دونوں اطراف سے یہ ایک پورا مکمل ٹرائل چلتا ہے، پرائیویٹ استغاثہ چلتا ہے، پرائیویٹ کمپلینٹ کے تحت مکمل پھر جا کے اس کی سامنے سزا سامنے آتی ہے۔ اگر کورٹ سزا سنا بھی دیتی ہے تو اس کی جو سزا ہے وہ قانون میں اس کی 1 سال اور اس کی 5,000 روپیہ جرمانہ پہلے تھا، اب امینڈمنٹ کے بعد وہ 5 لاکھ روپے تک پنجاب کے اندر کر دیا گیا ہے۔ تو یہ اس میں اب جو امینڈمنٹ آئی اس میں جرمانہ کافی اس میں بڑھا دیا گیا ہے۔ تو اس ایسی صورت میں یہ جرمانہ اور سزا جو ہے وہ تب اس کا سامنا کرنا پڑے گا جب بیوی اگر اس آ کے ٹرائل کراتی ہے اور ٹرائل مکمل پرائیویٹ کمپلینٹ سامنے لاتی ہے تو اس شکل میں یہ سزا ہے۔ ادروائز کوئی بھی ادارہ یا حکومت خود اٹھ کے سزا نہیں دے دیتی، یہ بھی اس بیوی کو ایک حق حاصل ہو جاتا ہے، جس طرح اس کو دوسرے حقوق ہم نے ڈسکس کیے تھے کہ اس کو خرچے کا حق حاصل ہو گیا، اس کو حق مہر کا حق حاصل ہوگا، ایسے ہی حق مہر کا حق بھی جو ہے وہ اسے موقع کے اوپر یونین پوسٹل میں ادا کر دیا جاتا ہے، لیکن اگر وہ کسی صورت جب اس کو اجازت دی جاتی ہو، لیکن اگر وہاں پہ ادا نہیں ہوتا تو کورٹ میں آ کے اس گراؤنڈ کے اوپر وہ نہ صرف یہ حق مہر ڈیمانڈ کر سکتی ہے بلکہ اس بنیاد کے اوپر وہ تنسیخ نکاح کا حق بھی استعمال کر سکتی ہے۔